बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का जो किस्सा है, उससे क्या सबक हासिल किया जा सकता है। एक हुक्मरान को, एक इंडिविजुअल को, एक दौलतमंद को किस तरीके से वो किस्सा मुख्तलिफ़ नसीहतें और मुख्तलिफ़ असबाक प्रोवाइड करता है। आज उससे आगे हमने शुरू करना है जिसमें कौम समूद पे हम बात करेंगे कि कौम समूद कौन सी कौम थी, कहाँ रहती थी और उनकी तरफ कौन से पैगंबर आए। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कौम समूद कौम आद के बाद आई और कौम आद, कौम समूद ये अरब की कदीम तरीन अक़वाम में से ये दो कौमें हैं। कौम समूद के बारे में हमें ये मालूम होता है कि ये कौम समूद की तरफ मंसूब इसलिए है कि समूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक साहब थे, यानी समूद बिन राम बिन साम बिन नूह, यानी सामी नस्ल के समूद थे और इसलिए ये कौम समूद इससे पुकारी जाती है। अब इनका जो इलाका है ये मदीना और तबूक के दरमियान एक बस्ती है, एक मकाम है कि जहाँ पर ये रहते थे। और इनके बारे में मालूम ये होता है कि इनकी तरफ कुरान बताता है जो पैगंबर भेजे गए वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे। सालेह अलैहिस्सलाम की एक ऊँटनी भी थी कि जो अल्लाह ताला ने इनमें बतौर निशानी के भेजी थी। कुरान मजीद से हमें मालूम होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो इनको अल्लाह की इबादत की तालीम दी थी कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा कोई भी तुम्हारा माबूद नहीं है। और ये भी फरमाया था कि वही अल्लाह है कि जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है और तुम्हें यहाँ पर आबाद किया है और उसी से तुम इस्तिग़फ़ार करो, तुम माफ़ी मांगो और अल्लाह ताला से ही तुम तौबा की दरख्वास्त करो। अब इसके बाद इस कौम का जो रवैया था वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही सख्त रवैया था। यानी इनका कहना ये था कि ऐ सालेह, हमें तो तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन तुम तो हमें रोकते हो कि हम उनकी पूजा करें, उनकी परस्तिश करें कि जिनकी परस्तिश हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई आम कौम नहीं थी। कुरान पाक ने इनके हवाले से हमें ये बताया है कि ये पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाते थे और बिल्डिंगें और इमारतें बनाया करते थे। वसमूद अल्लज़ीना जाबु सखरा, कि ये लोग चट्टान काट कर, बड़े बड़े पत्थर काट कर घर बनाया करते थे। यानी ये कौम इंजीनियरिंग में माहिर थी, तामीरात में बड़ी माहिर थी। और कुरान मजीद हमें ये बताता है कि इनके पास बागात भी थे, चश्मे भी थे और बहुत ही खुशहाल ये कौम थी। मुअर्रिखीन इनके हवाले से बताते हैं कि ये बस्ती, ये शहर जो बहुत ही खूबसूरत था, ये तकरीबन कोई 4-5 लाख लोगों पर यह मुश्तमिल था। यानी 4-5 लाख की आबादी थी इस इलाके में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र तबूक के मौका पर, यानी ग़ज़वा तबूक के मौका पर यहाँ से हुआ था और आपके साथ सहाबा किराम भी थे। आपने सहाबा को निशानदही करके ये बताया था कि ये वो कुआँ है कि जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, और आपने बाकी जो कुएँ थे उन पर पानी पीने से सहाबा को मना किया था और कहा था कि ये जो जगह है, ये जो कुआँ है, यहाँ से तुम पानी पी सकते हो। और जहाँ से वो ऊँटनी आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी निशानदही फरमाई थी कि ये वो मकाम है जहाँ से ऊँटनी आती, और आज भी उस जगह का जो नाम है वो फज्जुन नाका है, यानी इस नाम से उस मकाम को पुकारा जाता है। हमें सही हदीस कोई ऐसी नहीं मिलती कि जिसकी बुनियाद पर हम कोई ऊँटनी के बारे में बता सकें कि वो कहाँ से आई और क्या सूरत हाल थी, वो कैसी थी। बस हमें इतना मालूम होता है कि ये वाकई एक मौजज़ा था और ये एक इम्तिहान था
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اونٹنی اپنی قوم کو دی اور کہا کہ ایک دن یہاں سے پانی اس کنویں سے یہ پیے گی اور دوسرے دن باقی جو آپ کے جانور ہیں وہ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ یہ طے کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ یہ در حقیقت ایک آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم بھی آج بھی اگر کسی کو پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو آیا کہ یہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی اسی سے ایک انسان کی سوچ کا، اس کی عادت کا اور اس کے رویے کا علم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو منع کریں تو وہ رک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس پر بحث کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ہٹ دھرمی اور ضد میں رہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ انسان کا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ جب انسان کی سرکشی اور اس کی بغاوت اور اس کا جو تعصب ہے، نفرت، وہ حد سے بڑھ جائے تو وہ بغیر دلیل کے اور بغیر کسی وجہ کے ہی کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے یا کوئی کام نہیں کرتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہی سلوک اونٹنی کے ساتھ کیا۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا تو اس کے بعد ایک شخص، یعنی جو پوری قوم اس شخص کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس کی پشت پر تھی، اس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی جو اللہ کی طرف سے نشانی تھی اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کیا تو اب یہ عذاب پوری قوم پر اس لیے آیا کہ وہ فقط ایک شخص مارنے والا نہیں تھا۔ ظاہری طور پر تو قتل اسی نے کیا تھا، لیکن پوری قوم کی تائید اور مدد اس کے ساتھ شامل تھی اور حمایت اس کے ساتھ تھی۔ تو اس بنیاد پر اس نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس قوم پر عذاب اترتا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو رجفہ نے پکڑ لیا، یعنی اضطراب انگیز ہلا دینے والی ایک آواز نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے پرندے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی جب جاسمین کا لفظ تب بولا کرتے ہیں کہ جب جسم زمین کے ساتھ لگ جائے، یعنی وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور وہ لفظ ہے صیحہ۔ صیحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ، یہ بھی فرمایا، اور اسی طرح صاعقہ بھی فرمایا، یعنی صاعقہ سے مراد کڑاکا جو بجلی کا ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور اسی طرح طاغیہ بھی فرمایا کہ سخت قسم کی آواز، زور والی آواز۔ تو یہ مختلف الفاظ قرآن پاک نے استعمال کیے اس عذاب میں کہ یہ آواز اور چیخ ایسی تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ سارے کے سارے فنا ہو گئے، مر گئے۔ اب الفاظ تو مختلف ہیں، یہ در حقیقت اس آواز اور اس چیخ کی کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم خوشحال تھی، دولت مند تھی، جس کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کی اس دولت مندی کا، مال کا، خوشحالی کا ذکر کیا، اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تمہارے پاس یہ خوشحالی ہے، انجینئرنگ ہے، تعلیم ہے، علم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان خوبیوں سے اور ان اوصاف سے نوازا ہے، یہ اہلیت اور قابلیت تمہیں دی ہے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کے پیغام پر کان دھرو اور اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ لیکن کہاں؟ اس لیے کہ ان کی دولت نے، ان کے مال نے، عیش و عشرت نے ان کو حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام پر کان نہ دھرنے دیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کمزور سمجھتے تھے کہ یہ کمزور سے انسان ہیں، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کو معاشرے میں، سماج میں انہوں نے جو خیال کیا کہ یہ ہماری طرح مال و دولت کے مالک بھی نہیں ہیں، ان کے پاس طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام جس ہستی اور جس ذات کا نمائندہ بن کر ہمارے پاس آئے ہیں، وہ ہستی اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، وہ قدرت، طاقت کی وہ مالک ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا اظہار عذاب کی صورت میں اس قوم پر پھر کیا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانا صاحب، بہت شکریہ، قوم سمود کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت ایک جو ہے نا وہ ایک قصے کو بیان کیا۔ اچھا،
جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء اور رسول کی تاریخ کو، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے حالات پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے جو علاوہ علاقے ہیں، خاص طور پہ آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ اور اس طرح کے، خاص طور پہ ہمارے ہاں ہندوستان بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، تو یہ ایک تاثر یہ ہے یا یہ بات کہی جاتی ہے تاریخی طور پہ کہ یہاں انبیاء نہیں آئے اور اللہ رب العزت نے ان علاقوں میں انبیاء نہیں بھیجے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا عرب کے اندر ہی سارے انبیاء بھیجے ہیں، باقی علاقوں میں کیوں نہیں بھیجے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال بڑے حتمی طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے، تو صورتحال ایسے نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے جو علاقے تھے وہ یہی شام، مصر، عراق، یہ جو خطہ بنتا ہے، زیادہ قومیں اس میں آباد تھیں یا اس کے آس پاس آباد تھیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی انسانیت آج جتنی آبادی تک پہنچ چکی ہے، انسان تقریباً کوئی 6 ارب تک یا 6-7 ارب تک اس وقت آبادی ہے دنیا کی، تو پہلے تو اس وقت ایسی صورتحال نہیں تھی۔ انسان آہستہ آہستہ اس دنیا میں پھیلا ہے اور آباد ہوا ہے، اور جن ملکوں کے آپ نام لے رہے ہیں، کئی ملک تو ایسے جو بعد میں پھر ڈسکور ہوئے ہیں، امریکہ کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ دیگر بھی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ جائزہ لیا کرتے ہیں کہ معلوم تاریخ کیا ہے۔ صحیح۔ انسان معلوم تاریخ سے پہلے بھی تھا، اور جس طرح قرآن پاک نے کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اترا ہے، یعنی ایک پیغمبر بھیجا اس کے لیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا اگر ہم مطالعہ کریں نا، انہوں نے جو لکھا لٹریچر اور اس کے علاوہ ان کے جو خطبات ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاہب الہامی نہیں ہیں یا ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، تو کوئی ہادی نہیں آیا، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس بات کو ڈینائی کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ بتایا ہے حوالوں کے ساتھ کہ جیسے مہاتما کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور گوتم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم ایک دفعہ بات کر رہے تھے قرآن کی، قرآن یعنی وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے، یہ پرانا سے ہے، یعنی قدیم، جیسے قدیم صحیفہ، اسی سے یہ قرآن جو لفظ ہے، یہ پروان یا پران، یہ ایسا لفظ بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اسی سے آیا۔ اور اسی طرح بہت سے حوالے انہوں نے اس حوالے سے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہندو مذہب پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ اب اس پر ہمارے علماء نے باقاعدہ کام کیا ہے، اس پر لکھا ہے، کسی نے اس کو شبیہ قرار دیا الہامی مذہب کے، کہ بھئی یہ الہامی مذہب سے ملتا جلتا ہے، کسی نے ڈائریکٹ اس کو کہا کہ یہ الہامی ہی مذہب ہے، یعنی یہ ان کی طرف بھی پیغمبر نبی آیا۔ چونکہ زمانہ گزرتا چلا گیا، اللہ کو جو مقصود ہوتا ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، وہ یہی تھا کہ بھئی آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اب وہ جو معلوم تاریخ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں اب یہ چیزیں محفوظ طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک آپ کی بات کمپلیٹ ہو کہ میں سوال اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ کہ پھر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صرف انہی انبیاء کا تعارف ہی کیوں کروایا ہے جو اس علاقے سے ہیں، جو خاص طور پہ عرب یا اس کا آس پاس کا علاقہ ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ باقی انبیاء کا بھی تعارف کروا سکتا تھا، یا کسی ایسے طریقے سے ذکر کر سکتا تھا تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جاتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، یہ کہہ دیا کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو ضرور بھیجا ہے۔ باقی قرآن مجید عرب میں اترا کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور وہ اللہ کی مشیت میں آخری جو قوم اور امت بننا تھا وہ انہوں نے بننا تھا۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل، یعنی پوری قوم جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نمائندہ بنایا، یا کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اقتدار عطا کیا، فرد واحد کے بعد پھر ایک قوم کے سپرد کام کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، جتنے انبیاء علیہ السلام وہاں پر آئے ان کا ذکر بھی، ان میں سے بھی، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پورے انبیاء کا ذکر کر دیا، خاص طور پر انہی نبیوں کا ذکر کر دیا کہ جن کا کوئی نہ کوئی ایک تعلق بنتا تھا، اور پھر جو عذاب آیا جن کی اقوام پر، جن قوموں پر، خاص طور پر ان کو نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے
اللہ سبحانہ و کیا۔ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. یعنی مقصود کوئی ہسٹری کی کتاب تو قرآن مجید نہیں ہے نا بالکل صحیح. کہ قرآن مجید ہر جز کو اور جزیات کو قرآن پاک بیان کرے. جو مقصود انسان کی نصیحت جس میں ہے اور انسان کا تزکیہ نفس ہے اور آخرت کا تصور ہے، وہ جو مقصود ہے وہ کافی شافی قرآن پاک نے اس کو واضح بیان طور پہ کر بیان دیا. کرتی ہے اور بڑے مدلل انداز میں بیان کرتی ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک چیز کا ذکر کیا ہے، اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک جو ہے نا وہ بات آ رہی ہے کہ جب تاریخ دانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اصل میں جو آج جن کو غیر الہامی سمجھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک الہامی مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اب اس پہ آپ نے مختصر بات کی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو موقف ہے تفصیل سے بیان کیجیے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے عقائد و نظریات وہ بالکل ہی جو الہامی مذاہب نے جو تصور دیا وہ ان سے بالکل ہٹے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. صحیح. اب اگر آپ الہامی مذاہب میں بھی دیکھ لیجئے نا، ان میں بھی آپ کو عقائد کی خرابی بھی نظر آتی ہے اور آپ کو تحریف بھی ان میں نظر آتی ہے، جیسے ہم پہلے پروگراموں میں اس پر بات کر چکے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جو ہمیں میسر معلومات ہمیں ہوتی ہیں، اس حساب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں پیدا ہوئی وہ بالکل ہی ان کی شکل صدیوں کے بعد ایسی بن گئی کہ جس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو پہچاننا کہ آیا کہ یہ الہامی مذہب ہے یا یہ غیر الہامی مذہب ہے. یعنی الہامی مذہب کو اگر آپ ان میں تلاش کریں گے کچھ نشانیاں تو وہ آپ کو بہت کم ان میں بڑی تلاش کے بعد آپ کو نظر آئیں گی. لیکن بہرحال آج کی دنیا میں اس پر بڑا تحقیقی کام ہو چکا ہے اور علماء اور ہمارے مورخین جو کام کرتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں جو مذہب دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے ان کا حوالہ دیا، اگر ہم ان کا جائزہ لیں، ان کو دیکھیں اور ان کے جو لوگ مثال کے طور پر جن کو اوتار بنا لیا گیا یا جن کو وہ اپنا صوفی کہتے تھے، اپنا بزرگ کہتے ہیں، اگر تھوڑا سا ان کا جائزہ لیا جائے، ان کو دیکھا جائے، یا جنہوں نے ان کو اپنا بھگوان بنا لیا، معبود بنا لیا، ان کی ہسٹری کو اور ان کی شخصیت کو، ذات کو دیکھا جائے تو آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر نشانات آپ کو توحید کے بھی نظر آتے ہیں. یعنی کہ وہ جو بزرگ تھے وہ انسانیت کو اور اپنے ماننے والوں کو وہ توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو لیکن اگرچہ وہ نشانات یعنی کم ہمیں نظر آتے ہیں لیکن وہ بہرحال وہاں پر موجود ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں جو یہ کئی معبودوں کا تصور جو بنتا ہے تو اس کی بنیاد بھی ایک ہی معبود ہوتا ہے. یعنی پھر اس سے یہ کئی معبود ان کے تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ عرب کی سرزمین میں دیکھ لیں تو پہلے جو تصور تھا ان کے ہاں وہ تو وہی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خدا کا ہی تصور دیا تھا، بیت اللہ کا تصور تھا، خدا کی ذات کا تصور تھا. بالکل. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک صاحب تھے کہ جو کسی اور جگہ پر گئے، وہاں سے وہ دیکھا کہ وہ قوم بتوں کو پوجتی ہے تو وہاں سے وہ ایک آدھا خدا اٹھا کر لے کر آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً کوئی 300 سال پہلے تو وہ اٹھا کر لے آئے. پھر اس کے بعد وہ رواج بڑھتا چلا گیا. تو پھر اس طریقے سے ایک قوم جو ان سی ہے وہ اصل الہامی مذہب کو، تعلیم کو چھوڑ کر پھر دوسری طرف اپنا رخ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں مختلف شکلیں آج جو ہے نا وہ بگڑی ان کی نظر آتی ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مانے صاحب، ایک چیز خاص طور پہ یہاں پہ اس واقعے کے اندر عذاب کا ذکر آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی جو پروگرام ہم کر رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ جو قوم جھٹلا دیتی ہے اس پہ عذاب آتا ہے خدا کی طرف سے. ایک قوم سمود کے اوپر جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی بھی عذاب آیا. کیا یہ قانون خدا کا ہے، یعنی قانون فطرت ہم کہہ سکتے ہیں یا خدائی قانون کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی جھٹلائے گا خدا کو یا شرک کرے گا یا پیغمبروں کو جھٹلائے گا تو اس کے اوپر عذاب آنا ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہے، وہ زمین پر موجود ہے. تو وہ جب زمین پر موجود ہے، خدا کی طرف سے رہنمائی لیتا ہے، وہی اس پر اترتی ہے. تو اب جو قوم مخاطب ہے اس پر لازم ہے یہ کہ وہ اس پیغمبر کے پیغام کو سنے اور اس پر عمل کرے. یہ جو عذاب کا تصور ہے نا، یہ اس
اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کے ساتھ یہ خاص ہے. صحیح. یعنی کہ ایک چیز بالکل عیاں ہے، واضح ہے. اب ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے اللہ کا پیغام دے گئے اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے. اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر ایمان لائیں. اب یہ آنے والوں کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. لیکن رسول کا ایک قوم میں موجود ہونا اور اللہ کی وحی کا اترنا، یہ بالکل ایک علیحدہ صورت بن جاتی ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوموں پر عذاب اترا تو وہ اللہ کا رسول ان میں موجود ہے، اور پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب یہ قوم اپنی نافرمانی میں، سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب ان کے پاس مزید مہلت نہیں ہے. وہ ایک مہلت ان کو دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر پیغمبر اللہ کا رسول وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. پھر خدا کی طرف سے عذاب اترتا ہے. تو یہ عذاب رسالت کے ساتھ خاص اس کا تعلق ہے. تو اب یہ وہ عذاب اب زمین پر نہیں ہے. چلیں، اس سے متعلق بہت سی اور بھی ابحاث ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو ہمارے صاحب سامنے رکھیے گا. بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا، جو برانڈس کی مارکیٹنگ کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں، جو اشتہار میں ہم سنتے ہیں یا پھر بل بورڈز پر جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کافی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا حقیقت سے اس قدر تعلق نہیں ہوتا جتنا کہ بتایا جاتا ہے. تو کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں شمار ہوں گی باتیں؟ دیکھیے، دو چیزوں میں فرق ہے. ایک چیز ہے کسی کو رغبت دلانا. جی، مثال کے طور پر کمپٹیشن ہوتا ہے مارکیٹ میں. آج جو آپ نے بیان کیا، آج کا یہ طریقہ ہے کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ آواز دینے والا آواز دیا کرتا تھا، دکان کے باہر کھڑا ہوتا تھا یا میلے پر ہوتا تھا یا کسی اور جگہ پر کھڑے ہو کر وہ آواز دیتا، کوالٹی بیان کر رہا ہوتا، کوالٹی بیان کرتا تھا. وہ اب بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو سائیکولوجیکلی جسے کہتے ہیں اٹریکٹ کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنا. ہاں، اگر وہ ایک چیز جھوٹ بول کر بیچتا ہے، جی، مثال کے طور پر ایک چیز کوالٹی میں اگر 3rd کلاس ہے، وہ اس کو 1st کلاس کر کے بیان کرتا ہے، تو واضح بات ہے یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر ایک چیز کو بیان کرتا ہے کہ جس سے دوسرا اس کی دکان پر آ جائے، اس کی جو کمپنی ہے، فرم ہے، یا جو بھی اس کا پوائنٹ ہے اس پر وہ آ جائے، تو یہ اس کو تو پھر ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ دھوکہ ہے. یہ انسان، واضح بات ہے، ایک شخص جو ان سے وہ اپنی چیز کو بیچ رہا ہے. اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب بات کی جاتی ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے آپ کو بھیجا کہ بھی تجارت کے لیے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر، تو جو ساتھ تھے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل لوگوں سے کہا، جی یہ چیز ہے، میں اس کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، یہ کچھ ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں، نہیں تو نہ صحیح. یعنی آپ نے بالکل کلیئر بات کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچائی کی ہر دور میں ویلیو ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو بیچتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم سچ بولیں گے یا اصل بات کہیں تو سودا نہیں بکتا، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے سودے کو سچ کے ساتھ بھی بیچنا چاہیں تو آج نہیں تو آپ کی ایسی مارکیٹ میں ہوا بنتی ہے اور ایسی ریپیوٹ بن جاتی ہے کہ لوگ پھر آپ کی دکان پر خود دوڑے ہوئے آتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، سچا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو جو آپ نے بات کہی ہے، تو اگر وہ جھوٹ میں نہیں ہے، جی، جو کہا جا رہا ہے وہ چیز بیچی نہیں جا رہی، جی، تو پھر تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. لیکن اگر ایک انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کئی دکانیں ہیں، کئی کمپنیاں ہیں، کئی برانڈ ہیں، اس نفسیات کو مد نظر رکھ کر کوئی اپنی چیز کو اگر بیچتا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، لیکن جو لوگ اشتہاروں میں کام کرتے ہیں وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر نہیں وہ کلیمز کر رہے ہوتے. لیکن اگر ایسی صورت بن جائے کہ وہ جو کلیمز کیے جا رہے ہوتے ہیں اشتہاروں میں وہ نہ سچائی سے ذرا مختلف ہوں، حقیقت پر مبنی نہ ہوں، تو کیا وہ جو ایکٹر ہے، جو ایکٹ کر رہا ہے، کیا وہ بھی جھوٹا تصور ہوگا خدا کے یہاں؟ دیکھیے، جو ایکٹنگ کر رہا ہے، دنیا ساری کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹر ہے، یہ فنکار ہے، یہ اس کا معاوضہ لیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. دیکھیے کہ ہر دور میں نا کچھ لوگوں کو معاشرہ فالو کرتا ہے یا ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اگر عرب کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر شاعری جو تھی، بالکل شعراء
ان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی کہ یہ شعراء ہیں، شاعری کرتے ہیں. لوگوں کی تفریح یہی ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، کلام سنتے تھے، یا جو کہانی بیان کرنے والے داستان گو ہوتے تھے لوگ ان کے پاس بھی جاتے تھے. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی زیادہ ویلیو کہہ لیجئے یا لوگوں کی زیادہ اٹریکشن ان کی طرف ہوتی ہے. لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے فیشن کو دیکھتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی گفتگو کو، ان کے بول چال کو، لوگ پھر اس کو فالو کرنے کی یا اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آج کمپنیاں یا برانڈز جو ان سے اگر ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں یا ان سے کام لیتے ہیں تو ایک ان کا پروفیشن بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھی ایک برانڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس کا ایک ایمبیسڈر ہیں یا یہ اس کے کمرشل کر رہے ہیں تو وہ اس بنیاد پر بھی لوگ ذرا چیز جا کر خریدتے ہیں. تو یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، لوگ ایسے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر ایک شخص کو معلوم ہے، وہ کمرشل کرنے والے کو، کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ جو حقیقت ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے، تو پھر اس صورت میں تو واضح بات ہے کہ پھر یہ غلط ہو جاتی ہے بات. یعنی ایک شخص ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر یہ کوئی چیز ہے، اس کو آپ نے بیچنا ہے، اس کا نام لینا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، پھر میں اس پر قیمت بھی لے رہا ہوں. تو یہ طریقہ واضح بات ہے کہ بندہ بالکل کلیئر کر کے چلے، اور اس کو یعنی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ دھوکے میں پڑیں. بالکل صحیح. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اداکار ہوتے ہیں ان کی اپنا لائف سٹائل تو بڑا لیوش ہوتا ہے، اور لیکن وہ جو آئٹمس کی جن کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں وہ خود استعمال نہیں کرتے. تو کیا یہ جو ہے یہ منافقت نہیں کہلائی جا سکتی؟ کیا یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو یعنی جو کا رویہ غلط ہے اور جھوٹ میں شمار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جیسے برانڈ کپڑوں کے ہوتے ہیں، اب وہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان پہنے بھی، ہاں، تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. ایک چیز کو آپ بیچتے ہیں چونکہ آپ کی ریپیوٹ ہے، آپ کو شہرت حاصل ہے معاشرے میں، لوگ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسا کرتے ہیں لوگ تو اس میں کوئی ایسے ناجائز بات ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں نہ کوئی جھوٹ ہے نہ کوئی منافقت ہے. لیکن جو ذاتی معاملات میں ہم پردہ پوشی کرتے ہیں اپنے معاملات کی، اور اپنے راز ہمیں رکھنے کے لیے ہم جھوٹ بھی کبھی کبھی بول لیتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں جو جھوٹ ہوگا وہ خدا کے ہاں گناہ تصور ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے، مصلحت کے تحت اگر انسان خاموشی اختیار کر لے یہ سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ پر کئی جھوٹ پھر انسان بولتا چلا جاتا ہے. تو بہتر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے. کوئی بھی ایسی پرابلم، کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس پر گفتگو کرنے کے بجائے اگر خاموشی اختیار کر لے تو وہ مصلحتاً وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. پھر یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور اس چھپانے پر آپ کئی جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ ایک چیز کو چھپانے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں، کوئی ذکر نہ کریں، اور آپ اس پر سکوت اختیار کر لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ ہمیں کلیریفائی کرنا ضروری ہے، ہماری خاموشی جو ہے وہ بلکہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے جہاں آپ کے پاس جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں؟ جھوٹ بولنا بنیادی طور پر یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس کے علاوہ انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ ایسی قدر ہے، ایسی ویلیو ہے کہ یہ صرف مذہبی بنیاد پر ہم نہیں کہیں گے کہ مذہب یہ کہتا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ انسان آدم جس معاشرے کا بھی رہنے والا ہے وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. جھوٹ در حقیقت جو سچائی ہوتی ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے، ایکچول ہوتی ہے، اس کو چھپانے کا نام جھوٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا جھوٹ تو کسی صورت میں بھی انسان کو نہیں بولنا چاہیے. لیکن کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جیسے غیبت کسی جگہ پر ہوتی ہے، اگر آپ کسی شخص کے کردار سے واقف ہیں کہ یہ شخص نقصان دینے والا ہے، یہ فسادی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو انسا ہے یہ اگر آپ دوسرے کو نہیں بتائیں گے اس کو یہ نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص بڑا خطرناک ہے، آپ اس سے بچیں، اور اس کی غیر موجودگی میں بتاتے ہیں. اب دیکھنے میں تو کوئی کہے گا یہ غیبت ہے، تو در حقیقت وہ غیبت نہیں ہے. آپ نے ایک اچھا کام کیا کہ آپ نے اس کے خطرے سے اور اس کے کردار سے اس کو آگاہ کر دیا. تو بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر پھر آپ
ایسا قدم اٹھاتے ہیں، یہ استثنائی صورت ہوتی ہے، ہر جگہ پر اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق پلیز اگلا سوال ہمارے ساتھ۔ اچھا، جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے پردے کے کافی مسائل ان کو پیش آتے ہیں، کیونکہ جہاں وہ کام کرتی ہیں وہاں پر مرد حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خواتین تو کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، جی، آفیسز میں بھی کام کرتی ہیں، گھروں میں بھی کام کرتی ہیں، تو اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ لباس انسان کا اور اٹھنا بیٹھنا، جو انسان کا رویہ طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو ایکسیسیبل اور اپروچیبل نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ خاص طور پر وہ خواتین کہ جو آفیسز میں کام کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کھیتی باڑی میں بھی وہ حصہ ملاتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، تو ان خواتین کا جو پردہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایک مناسب ان کا لباس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو وہ لپیٹ کر جیسے مناسب طریقے کا لباس پہنتی ہیں اور اپنی ایک پوری حفاظت کا انتظام کرتی ہیں پروقار طریقے سے۔ تو جو میں نے دو انگلش کے الفاظ بولے ہیں کہ اپروچیبل اور ایکسیسیبل، جی، کیونکہ جب مل جل کر کام کیا جاتا ہے نا، جب اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو پھر انسان کا رویہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جس میں دوسرا انسان کے وقار کو، اس کی شخصیت کو اپنے لیے آسان نشانہ نہ سمجھے، یعنی یہ رویہ اور یہ طریقہ خاتون کا ایسے ماحول میں ہونا چاہیے۔ جی اچھا عوان صاحب، شارق اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بھی آپ کی بات سے ریلیٹڈلی سوال کروں۔ عوان صاحب، سوال ہوا کہ خواتین کا پردہ، خواتین کا لباس، تو ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ ہے، بہت سے ہمارے دوست ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر وقت عورت کے پردے پہ ہی کیوں بات ہوتی ہے؟ آپ عورت نے تو کام کرنا آفس کے اندر، کھیتوں میں، گھروں میں، اس طریقے سے، تو آپ مرد کو اتنا ٹرین کریں، یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید مرد کو کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ تم نے بھی کچھ خیال کرنا ہے، سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ عورت کے پردے، عورت کے لباس پہ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ واضح کیجیے گا اس بات کو کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں کیا صرف عورت پہ ہی یہ فوکس کیا جاتا ہے، یا مرد بھی اتنا ہی برابر کا شریک ہے اس نصیحت کو حاصل کرنے میں؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو مرد سے ہی خطاب کیا گیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت یعنی کریں۔ پہلے تو مردوں کو حکم دیا ہے۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رویہ ہے کہ ہم نے یہ سبق یاد کر لیا ہے کہ بھئی ساری ذمہ داری وہ عورتوں پر ہے، یعنی مرد جو بیچارہ ہے، بیچارہ کا لفظ کو ماض میں آپ لگا لیجئے، کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری خرابی یا میری بے راہ روی کی وجہ اصل میں یہ عورت ہے، یہ عورت کا لباس چونکہ ٹھیک پورا نہیں معاشرہ تھا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ لباس ٹھیک نہیں تھا، یہ اس طرح بیٹھی یا اس طرح یہ چل رہی تھی یا اس طرح یہ گفتگو کر رہی تھی، تو لہٰذا میری خرابی کی وجہ یہ بنا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہم نے جو یہ رویہ تشکیل دیا ہوا ہے نا، اس کے نقصانات پھر نظر آتے ہیں معاشرے پر، اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو بالکل ہی بے مہار خیال کرتا ہے، وہ دوسرے پر جو ذمہ داری ڈالنے کا رویہ ہمارے ہاں ہے نا، وہ در حقیقت اسی سوچ سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، اکثر احکام جو ہیں قرآن کے وہ فرد کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، فرد سے بات کرتا یعنی ہے، ایک شخص، یعنی مجھ سے، صحیح میں باپ ہوں، ایک میں انسان بیٹا سے، ہوں، ہاں میں بھائی ہوں، میں یعنی دوسرا میرا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، میں دوست ہوں، ہمسایہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا کردار ہے، بحیثیت فرد کے تو جس کردار میں ڈھلتا ہے وہ بہتر طریقے سے تو ادا کر۔ آپ سے خطاب کرتا ہے اللہ، آپ سے خطاب کرتا ہے، یعنی آپ جس روپ میں ہیں اور جس منصب پر، عہدے پر ہیں، آپ نے اس کو نبھانا ہے۔ یہ قرآن پاک اس پر فوکس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو صورتحال بنی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کے بجائے ہمارے ہاں وہ جو دین کی تعلیم ہے اس کو بھی قانون کی ایک شکل دے دی گئی، اور جب قانون کا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس میں پھر ہمیشہ وہ نفاذ اور امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے، وہ جو تربیت اور تعلیم کی بات ہے وہ بالکل دین سے نکال دی گئی۔ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں اور آپ دین اور شریعت کی روح کو دیکھیں، وہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے تو تربیت کا معاملہ ہو جاتا ہے. کچھ عناصر اور کچھ استثناء میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر پھر قانون اپنا کام کرتا ہے اور اپنا اختیار دکھاتا ہے، وہ تھوڑے سے لوگ بچ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے تربیت نہیں کی، جس کی بنیاد پر میں یہ نہیں سمجھتا، یعنی ہمارے ہاں مرد یہ نہیں خیال کرتا بھئی مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں. لباس کیسا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. آپ خود اسلامی دنیا میں چلے جائیں، لوگ مرد بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. ریلوے اسٹیشن پر آپ دیکھ لیں، آپ میٹرو پر آپ چلے جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی یعنی اسلامی خاص طور پہ اسلامی ملکوں میں پبلک پلیسز پہ آپ چلے جائیں، وہاں پر کسی کی جرت پہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس طرح کی بات کرے اور کوئی جملہ کسے یا کوئی نظریں اٹھا کر دیکھے، اور کوئی اپنے کام میں اور یہ جو دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے نا. یعنی اس کی بھی دنیا میں قانون بنا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے سے کھڑے ہوئے بے وجہ کسی عورت کو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اسلام تو پہلے اسی بات کی آپ کو تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی ہے. تو ہمارا اصل اسلام جو ہے نا وہ دوسرے سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے سب سے پہلے اسلام تمہاری اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کو کور کیا. شارق آپ پلیز ہمارے ساتھ. جی، علم بشریات کے مطابق انسان کے بیہیویئر پر اس کے ماحول اور آب و ہوا کا کافی اثر ہوتا ہے. لیکن جب ہم بات کریں اسلام کی تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ انسان کا تو حساب و کتاب ہونا ہے. تو پھر یہ بات جو ہے کیسے جسٹیفائی کی جائے علم بشریات کو سمجھتے ہوئے؟ دیکھیے، ماحول بھی تو انسانوں نے ہی پیدا کیا ہوتا ہے. جی، انسان ہی اس ماحول کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا، ارادہ دیا، وہ اسی لیے انسان کو دیا گیا کہ وہ اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو برا بھی استعمال کر سکتا ہے. بے شک. اور یہ انسان ہی کی خوبی ہے، یہ انسان ہی کی صفت ہے کہ وہ اپنے ماحول سے بھی ٹکرا جاتا ہے. جب وہ سمجھتا ہے کہ بات حق ہے، سچ ہے، تو پھر وہ اس کے حق میں پھر قدم بھی اٹھاتا ہے اور اس کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی انسان ہی کی خوبی اور کمال ہے. بالکل. مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج کی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف بھیجا جا رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی نصیحت فرمائیے. رسول اللہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اخلص دینک، اپنی نیت کو، اپنے دین کو خالص کر لو، یعنی کسی قسم کی کوئی کھوٹ نیت میں نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات فرمائی کہ یکفک العمل القلیل، اور کم عمل تجھے کافی ہو جائے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا عمل کرو، تھوڑا کام کرو، لیکن صاف ستھرا کرو، کوالٹی میں کرو. وہ اس کام سے کہیں بہتر ہوگا کہ جو بہت زیادہ انسان کرے لیکن پھر اس کو چھوڑ دے. تو لہٰذا یہ دو باتیں سب سے اہم ہیں. ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیت کو پاک اور صاف کر لیں، اللہ کے لیے ہم اچھا کام کریں. اور دوسری بات کیا، بے شک تھوڑا کام کریں لیکن وہ کوالٹی میں اچھا ہونا چاہیے. وہ کیسے کوالٹی میں اچھا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسا ہے، عمل خیر ہے، خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، وہ آپ کریں. بے شک تھوڑا سا کر لیں، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، تاکہ انسان اگر کوئی اچھا کام تھوڑا بھی کرے گا اس کے اثرات معاشرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی اپنی شخصیت پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. بہت شکریہ مانس صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا. بہت شکریہ شارق آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.